बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 6 मार्च 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को नाज़रीन घेरा हुआ है, मुसलसल दबाव में रखा हुआ है और अफ़गानिस्तान पे फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी है। मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कुरम के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में शदीद झड़पें जारी हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। साथ ही ईरान पे नाज़रीन जो अमेरिका और इज़राइल की तरफ से हमले हो रहे हैं, ईरान अपने जदीद और शदीद तरीन ख़तरनाक हथियार जो है वो इस्तेमाल करने जा रहा है। उनके पास मिज़ाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। पुराना स्टॉक ख़त्म होने के बाद अब नए मिज़ाइल इज़राइल और अरब ममालिक की तरफ जो अगला राउंड है वो शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन शदीद कशीदगी जारी है। पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को दबाव में लेके आए हैं। जब से पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ शुरू की हैं उसका अफ़गान हुकूमत के पास कोई तोड़ नहीं। फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम उनका ना होना और उनकी फ़िज़ाइया का ना होना एक बहुत बड़ा अंसर है इस टाइम पे इस जंग में। पाकिस्तान ने इसको देखते हुए कि अफ़गानिस्तान में आसानी से शिद्दत पसंद दहशतगर्दों के ठिकानों को ख़त्म किया जा सकता है, पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब पाकिस्तान ने एक ओपनली मैसेज भी दे दिया अफ़गानिस्तान को कि जब तक TTP के वहाँ पे शिद्दत पसंद दहशतगर्द मौजूद रहेंगे, उनकी सरपरस्ती मौजूद रहेगी, पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करता रहेगा। अब ये कार्रवाई नाज़रीन सिर्फ TTP के ख़िलाफ़ नहीं हो रही, TTA को पाकिस्तान ने टारगेट किया है, उनके फ़ौजी अड्डों को टारगेट किया है, उनके एयर बेसिस को टारगेट किया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है पाकिस्तान ने टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब नाज़रीन जो झड़पें सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो हो रही हैं, कुरम में झड़पें हुई हैं, पख्तिका सेक्टर के करीब ज़्यादातर हमले वहाँ पे हुए हैं। रात को इन्होंने एक तो 24-25 शिद्दत पसंदों का, TTA का, तालिबान का जो इकट्ठे हुए बॉर्डर पे खरलाची पे वहाँ पे घुसने की कोशिश की पाकिस्तान के इलाके में। इसमें ज़्यादातर ये 20-25 जो हैं ये ख़ुदकुश तरीके से इस गेट के अंदर दाखिल होना चाह रहे थे पाकिस्तान के इलाकों में। चूँकि बॉर्डर पख्तिया सेक्टर से कुरम पे इन्होंने शदीद फायरिंग और भारी हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। पाकिस्तान उस टाइम पे मुकम्मल इलर्ट था और इन 25 शिद्दत पसंदों को जो ख़ुदकुश लग रहे थे उनको वहीं पे अंदर नहीं आने दिया और उनको ढेर कर दिया। फिर बॉर्डर पे नाज़रीन जो है वो झड़पें चलती रही। 10 बड़े ज़मीनी हमले जो है इन्होंने पाकिस्तान पे किए, जिसमें वो नाकाम भी रहे। जिसमें बड़ा एक हमला जो था उसमें ये 24 शिद्दत पसंदों का हलाक होना, दहशतगर्दों का जो TTP के सिक्योरिटी फोर्सेस थे। अब TTP और TTA पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक साथ जो है वो लड़ रही है। झड़पें जो हुई नाज़रीन वो 20 मकामात पे झड़पें हुई। पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया और ज़्यादातर पाकिस्तान ने उसके बाद नाज़रीन जिस तरह के हम रेगुलर अपडेट आपको देते हैं कि पाकिस्तान ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है और क्वाड काप्टर इस्तेमाल कर रहा है, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल इस टाइम पे हो रहा है। और उनकी चौकियों को और उनके चेक पॉइंटों को पाकिस्तान ऊपर से निशाना बनाता है। और जब ये एक इकट्ठे होके 10-15 के ग्रुप में पाकिस्तान पे हमला करते हैं तो पाकिस्तान वहाँ पे क्वाड काप्टर से इन पे हमला कर देता है। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहादुरी से इनके साथ जो है झड़पें जारी रखी और पाकिस्तान का एक जवान बीच में शहीद हो गया, 3 बीच में ज़ख्मी है। ये नाज़रीन रात भर ये कुरम के इलाके में ये झड़पें जो हैं ये जारी रही हैं। खोस में तरखूनी BP-14 पे उस चेक पॉइंट पे पाकिस्तान ने जो है वो कार्रवाई की है और अफ़गानिस्तान की इस चेक पॉइंट को जो है वो तबाह किया है। इसमें 5 उस टाइम पे TTP के तालिबान जो हैं, TTA के तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान के, उनके सिक्योरिटी फोर्सेस उस टाइम पे मौजूद थे। जो वीडियो बाकायदा जारी हुई है, पाकिस्तान ने उसको निशाना बनाया और उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया। उसमें वो 5 तालिबान भी हलाक हो गए हैं। जो कुरम के इलाके में पख्तिका सेक्टर से ये जो रात भर हमले जारी रहे उसमें 60 से 65 अफ़गान तालिबान की हलाकत की ख़बरें आ रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनके ज़मीनी हमले भी नाकाम कर दिए और उनको पसपा कर दिया था उनकी चेक पॉइंटों से। और ज़्यादातर चेक पॉइंटें फिर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई में जो है वो तबाह कर दी है। जो नाज़रीन सूबा कापीसा का इलाका है वहाँ पे महमूद राक़ी जो इनका दारुल हुकूमत है, वहाँ पे अहम फ़ौजी अड्डा था, उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया। ये इनके बगराम एयर बेस में के करीब पड़ता है। ये सूबा सबसे छोटा सूबा है इनका। यहाँ पे पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की है और उनका जो महमूद राक़ी
جو ان کا دارالحکومت ہے، وہاں پہ جو اہم فوجی مرکز تھا، جو فوجی اڈہ تھا، اس کو پاکستان نے جو ہے وہ تباہ کیا ہے۔ 6 مارچ آج جو ہے سول آبادی پہ ضلع مومند پہ انہوں نے 2 مارٹر شیل جو ہے وہ فائر کیے ہیں، جس میں 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک گھر میں ظاہر شاہ کے گھر پہ اس کی بیوی جو تھی وہ بیچ میں زخمی ہے، 18 سالہ اس کا بیٹا امجد ہے، اور اس طرح جو ہے وہ 14 سالہ بچی رہبانہ جو ہے وہ بیچ میں زخمی ہو گئی ہے۔ تو وہاں سے سویلین کی آبادی کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مگر ناظرین اس ٹائم پہ میسیج ایک بڑا کلیئر ہے۔ پرسوں اس سے پہلے ہم نے دیکھا یہ 2 بار بلوچستان کے ذوب کے علاقے میں قلعہ سیف اللہ پہ سیکٹر پہ وہاں پہ جو ہے انہوں نے کارروائی کی، اور 28 مقامات سے انہوں نے حملے دوبارہ کیے۔ اس سے پہلے انہوں نے 53 مقامات پہ پاکستان کے اس بلوچستان کے علاقے سے جھڑپیں کی ہیں پاکستان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ۔ پاکستان نے وہاں پہ قلعہ سیف اللہ پہ وہاں پہ جو سیکٹر ہے وہاں سے پاکستان نے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ان کو واپس مجبور کر دیا۔ یہ واپس ان کے حملے جو ہے وہ پسپا کیے گئے، اور ان کی جو چوکیاں تھیں اس کو بمباری کے ذریعے جو ہے وہ تباہ کیا گیا۔ تو پاکستان ایک طریقے سے ایک پلان کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور افغان طالبان کبھی چین سے اقوام متحدہ کی طرف بھاگے، دیگر ممالک 13 ممالک کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے رابطے کیے ہیں۔ پاکستان نے اپنا میسج، چونکہ افغان طالبان اور پاکستان کے کسی نہ کسی سطح پہ رابطے ہیں، پاکستان نے ان رابطوں میں ان کو بتا دیا کہ پاکستان نے آگے جو ہے وہ طویل جنگ کے لیے پاکستان مکمل طور پہ پاکستان تیار ہے، اور جو بنیادی ڈھانچے ہیں، انفراسٹرکچر ہے اس دہشت گردی کا، جب تک پاکستان اس کو ختم نہیں کرتا یہ جنگ پاکستان لڑتا رہے گا، اور طالبان کے خلاف اس طرح کارروائی ہوگی۔ اور آگے جا کے طالبان کو جو کنوے کیا گیا ہے کہ اس میں آپ کی حکومت جو ہے وہ بھی اس ضد میں آ سکتی ہے۔ پاکستان کے اطلاعات کے جو وفاقی وزیر ہیں تاتارٹ، انہوں نے 527 ہلاکتوں کا ذکر کیا، اپڈیٹ دی ہے۔ چیک پوائنٹ 237 جو ہے تباہ کی گئی ہیں، 38 کو قبضہ کیا گیا ہے۔ ٹینکس اور ان کے عام وہیکلز جو ہیں وہ 205 تباہ کیے گئے ہیں۔ افغان حکومت نے اپنا موقف دیا 24 گھنٹوں میں۔ افغان وزیر دفاع کے ترجمان نے ڈیورن لائن پہ قندھار، ننگرہار، خوست، پکتیکا میں 28 مقامات پہ پاکستان کی فوج کے خلاف انہوں نے کارروائی کی، 14 چوکیوں پر قبضہ کیا۔ یہ ان کی خبریں آ رہی ہیں۔ 109 پاکستانی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک پاکستان کا فوجی جو ہے اس حملے میں جو ہے وہ شہید ہوا ہے، 3 بیچ میں زخمی ہیں۔ مگر چونکہ پاکستان اعداد و شمار ریگولر دے رہا ہے، اب انہوں نے بھی وہ طریقہ شروع کر دیا کہ پاکستان کے اتنے ہم نے ہلاک کر دیے، اتنے یہ کر دیے، حالانکہ ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ فضائی بمباری کے ذریعے پاکستان میں کوئی تباہی کر سکے۔ مارٹر گولے، ٹینک استعمال کر رہے، وہ اس سائڈ سے اپنے بھاری ہتھیار جو ہے اس سے پاکستان پوسٹوں کو نشانہ بنا رہا ہے، اور جب تک یہ فضائی بمباری پاکستان کے کسی علاقے پہ نہیں کریں گے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا زیادہ جانی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ پوری دنیا بھی جانتی ہے، مگر افغان طالبان چونکہ اپنے عوام کو بھی کچھ شو کرنا چاہ رہی ہے، اس لیے یہی سہارا لیا جا رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، پاکستان جو مذاکرات کے موڈ میں نہیں ہے، اب پاکستان نے اپنے لیے افغانستان کو کسی بھی ٹائم اگر خیبر پختونخوا میں یا بلوچستان میں کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان سیدھا افغانستان پہ حملہ کر دے گا، اور یہ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا۔ اور اب ٹی ٹی اے کے جب پاکستان نے ٹی ٹی پی کو ٹی ٹی اے کے ساتھ جوڑ دیا اوپنلی، اب ان کے فوجی اڈوں پہ پاکستان حملہ کر رہا ہے۔ افغانستان کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مذاکرات ہوں، مگر پاکستان وہ راستہ جو ہے وہ اب تک ان کو نہیں دے رہا۔ وادی طیرہ میں ناظرین وراغا سیکٹر جو ہے وہاں پہ مارٹر گولوں کے ذریعے افغان چیک پوائنٹوں کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ بھی ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور جو ناظرین اقوام متحدہ کی وہاں پہ رپورٹ بھی آ رہی ہے کہ قندھار پہ، کابل پہ، خوست پہ، کنڑ میں، لغمان میں، ننگرہار میں، نورستان میں، پکتیکا میں اب تک جو ہے وہ 56 عام شہری جو ہے اب تک شہید ہو چکے ہیں، اور 129 بیچ میں زخمی ہیں۔ یہ وہاں پہ رپورٹ ناظرین شیئر ہو رہی ہے۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں ایران کی۔ ایران کو تو 1 مہینے سے امریکہ مکمل طور پہ گھیرے میں رکھا۔ اپنے بیڑے جو دنیا کے سب سے بڑے بیڑے ہیں، جیرالڈ، فورڈ، ابراہیم لنکن، جارج واشنگٹن، اس کو ایک کو اسرائیل کے سائڈ پہ رکھا، ایک کو مشرق وسطیٰ سائڈ پہ رکھا، ایک کو عمان کی سائڈ پہ رکھا، تاکہ آسانی سے انہی بیڑوں سے اور مشرق وسطیٰ میں جو ان کے فوجی اڈے ہیں وہاں سے نشانہ بنایا جا سکے، اسرائیل سے نشانہ بنایا جا سکے، سیریا کے اوپر سے پرواز کر کے وہاں سے نشانہ بنایا جا سکے۔ اس ٹائم پہ ایران ایک تو فضائی دفاعی نظام میں کمزور ہے، جس کا بھرپور فائدہ اس ٹائم پہ امریکہ اٹھا رہا ہے۔ S-300 جو پہلے انہوں نے تباہ کر دیے تھے اسرائیل نے زیادہ تر، ابھی بھی ان کے پاس S-300 کچھ ہیں، باقی ان کا فضائی دفاعی نظام جو ہے
وہ مکمل طور پہ ایران کا بیٹھا ہوا ہے. تو ایران پہ جس انداز میں 200 کے قریب 150 کے قریب دنیا کے خطرناک ترین جو اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہوتے ہیں 5th جنریشن کے، اور 15 ایگل فائٹر جیٹ، یہ سارے جو ہے اور استعمال ہو کے وہاں پہ حملے جو ہے کر رہے ہیں. B-2 بمبار کا استعمال کیا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ اب تک جو زیادہ تر درجنوں بنکر بسٹر بم جو وہاں پہ گرائے ہیں تاکہ ان کے جو میزائل لانچنگ سائٹس ہیں ان کو تباہ کیا جا سکے، جو ان کی ڈرون کی فیکٹریاں ہیں ان کو تباہ کیا جا سکے. چاروں اطراف سے گھیرے رکھا ہے ایران کو، مگر ایران جو ہے وہ اس کے باوجود مقابلہ کر رہا ہے، اسرائیل پہ بھی حملے کر رہا ہے، کیونکہ امریکہ تو اس کی ریچ میں ہے نہیں. انہوں نے اپنے میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے لیے بنائے ہوئے ہیں، اور پورا ایک پیکیج ہے ان کے پاس ہر قسم کے میزائل کا. ان کے جو میزائل ہیں پرانا اسٹاک بتایا جا رہا ہے، جو پزشکیان ان کے صدر ہیں کہ دنیا کو دکھا دیں گے کہ ہمارے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں. اب وہ پرانا اسٹاک جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، اور نئی میزائل جن میں ہائپر سونک، سپر سونک، دنیا کا کوئی بھی نظام جو ہے وہ ہائپر سونک میزائل کو، جس کی آواز کی رفتار 4.5456 اس میک کے برابر ہو، آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز ہو، اس کو روکنا مشکل ہو جاتا ہے. ان کے ہائپر سونک میزائل کے بارے میں تو یہی کہا جا رہا تھا، جو ان کے فتح 2 میزائل ہیں، جو ان کے سپر سونک میزائل ہیں، جو ان کے خرم شہر 4 میزائل ہیں، 14-15 میک کے برابر ان کی جو میزائل ہیں، ان کو پھر روکنا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ کتنے ریڈار سسٹم ہے. یہاں سے جب ایران حملہ کرتا ہے تو مسلم ممالک لائن میں لگے رہتے ہیں کہ اسرائیل تک جو ہے وہ ایران کے ڈرونز اور ایران کے میزائل نہ پہنچے. راستے میں ہی تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. عراق سے وہاں پہ امریکہ کی ایمبیسی ہے، وہاں پہ ان کے پورے تھاٹ سسٹم، پیٹریاٹ سسٹم ریڈی ہوتے ہیں. اس کے بعد آگے جا کے سیریا سے بھی ناظرین وہاں پہ بھی تھاٹ سسٹم ہوتا ہے، پیٹریاٹ سسٹم ہوتا ہے، امریکن جیٹس ہوتے ہیں. آگے جا کے پھر آپ جب دیکھتے ہیں اردن کی سائڈ سے بھی اس کو کور کیا جاتا ہے. پھر آگے جب آپ مزید آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ جو امریکی اور اسرائیلی ایمبیسی جو بحریہ ہوتی ہے، وہاں سے اور جو فائٹر جیٹ ان کے ہوتے ہیں وہاں سے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر ان سب سے بھی بچ نکلتے ہیں، پھر آگے جا کے جو 4-5 سسٹم ہیں اسرائیل کے، آئرو 3، آئرو 2، آئرن ڈوم، ڈیوڈ سلنگ، پیٹریاٹ سسٹم، تھاٹ سسٹم، اس سے بچ نکلنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو ایران اکیلے میں اسٹرگل کر رہا ہے، مگر یہ ماننا پڑے گا ان کی میزائل جو ہیں دنیا کے انتہائی خطرناک ترین میزائل ہیں. ان سارے ڈیفنس سسٹم کو 8-10 قسم کے حملوں سے بچ نکلنے کے بعد اسرائیل میں پھر بھی تباہی مچا رہے ہیں. خیفہ میں تباہی مچائی ہے، اور تل ابیب کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے. جو دوسرے اس کے شہر ہیں اس میں بھی کافی انہوں نے تباہی مچا دی ہے، مگر ان کے جو سوام اٹیک ہوتا ہے جس میں زیادہ ڈرونز ہوتے ہیں اور زیادہ ساتھ بلسٹک میزائل ہوتے ہیں، ایک آدھ بیچ میں خطرناک خرم شہر 4 میزائل یا 3 میزائل بیچ میں داغ دیتے ہیں. ہائپر سونک میزائل ایک آدھ بیچ میں وار کر کے تباہی مچا دیتے ہیں. عرب ممالک میں بھی اسی طرح ناظرین، اسپیشلی بحرین جو ایک فوجی چھونی ہے، بلکہ فوجی چھونی سے بھی زیادہ ہے، ایک پوری ایک جنگی وار زون ہے ان کے پاس پورا، وہاں پہ امریکہ نے لگایا ہوا ہے. اور وہاں سے بھی سگنلز ملتے ہیں کہ ایران کے اتنے ڈرونز، اتنے میزائل جو ہیں وہ اسرائیل کی طرف جا رہے ہیں، اتنے جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ کی طرف جا رہے ہیں. وہ اب اس کو جو ہے وہاں پہ جو 5واں بڑا بیڑا ہے اس کو نشانہ بنایا تھا. تو اب بحرین میں زیادہ حملے اسی لیے ہو رہے ہیں کہ سب سے بڑا زیادہ تر جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے وہ کویت میں، اور زیادہ افواج جو ہے وہ کویت میں، قطر میں اور یہ بحرین میں. تو اس لیے ان ممالک کو زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. متحدہ عرب امارات کو بیچ میں، چونکہ ایک کمرشل زون ہے، دنیا کا ایک معاشی ہب ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہاں پہ بھی امریکی جو ایمبیسی ہے اس کو نہیں چھوڑا جا رہا. تو عرب ممالک پہ پے در پہ حملے بھی کیے جا رہے ہیں. انہی عرب ممالک سے ناظرین جو ٹریلینز آف ڈالر اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. اب فائنینشیل ٹائم کی رپورٹ ہے کہ $6 ٹریلین جو سرمایہ کاری امریکہ میں کرنی تھی عرب ممالک نے، اور $250 ارب جو ان کے ان کو دفاع کے لیے جو ہے، ان ممالک کے دفاع کے لیے امریکہ نے لینے دیے تھے ان کو عرب ممالک نے، اب اس کو مزید روک رہے ہیں. مشکل میں پڑ گئے. کھربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا ہے. صرف متحدہ عرب امارات کا اگر آپ دیکھیں تو ان کا تو پر ڈے کا نقصان اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہاں پہ سارے جتنے بڑی بلڈنگز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں. آپ کا پورا ایئرپورٹ بند ہو جاتا ہے. تو بڑے مسائل جو ہیں
جو ان کے ہوائی اڈے ہیں وہ مکمل طور پہ بند ہیں، تو کام روزگار ہر چیز وہاں پہ ٹھپ ہو گئی ہے، اور دنیا کا ایک بڑا ہب ہے۔ جو مغربی ممالک کے اور امریکن کے وہاں پہ رہائشی ہیں، وہ ان خلیجی ممالک سے 1.5 لاکھ ڈالر دے کے اب نجی طیاروں میں جو ہے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، عمان جاتے ہیں، قطر جاتے ہیں، وہاں سے پھر آگے جو ہے اگر ان کو فلائٹ ملتی ہے تو وہ نکل جاتے ہیں۔ بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہے، تو عرب ممالک میں ایک تباہی مچا دی ہے اس ٹائم پہ، مگر عرب ممالک پہ اب تک ہائپرسونک میزائل جو ہے وہ انہوں نے داغے نہیں ہے۔ ایک ہائپرسونک میزائل انہوں نے بحرین پہ داغا ہے، جس سے کافی تباہی مچی ہوئی ہے۔ سعودی عرب کو پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ جوڑ دیا گیا ہے، تو اب سعودی عرب پہ زیادہ حملے نہیں ہو رہے۔ پاکستان نے بیچ میں اہم کردار بھی ادا کیا، اور پاکستان نے واضح پیغام بھی ایران کو دیا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہے، ان پہ اگر آپ حملے کرتے ہیں تو معاملات آگے خراب ہوتے ہیں۔ پاکستان نے وہاں پہ چینی ساختہ اور اپنے جو فضائی دفاعی نظام ہے وہ سعودی عرب میں لگا بھی دیے ہیں، وہاں پہ پاکستان اس کو دیکھ رہا ہے، اور وہاں سے ہی ایران نے جو حملے کیے تھے، کچھ حملے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم نے وہاں پہ پسپا بھی کیے تھے۔ ایران نے شکریہ بھی ادا کیا ہے سعودی عرب کا، کہ سعودی عرب نے اوپن اعلان کر دیا کہ اب ہماری فضائی اور ہماری زمین جو ہے وہ ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو یہ پاکستان کا بیچ میں ایک کلیدی رول تھا۔ اب یہاں پہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ قطر میں اور سعودی عرب میں جو جاسوس پکڑے گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کے ریفائنری پہ حملہ کرنا، کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کی ریفائنری پہ حملہ نہیں کیا، جو ترکی میں ڈرون گرے ہیں وہ ہم نے نہیں گرائے، اور جو اذربائیجان پہ ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا وہ ہم نے نہیں کیا۔ مسلم ممالک کو اس جنگ میں دھکیلنے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے، اور پاکستان کے لیے خطرہ زیادہ موجود ہے۔ ناظرین، پاکستان تو ایک بارڈر پہ ہے 904 کلومیٹر ایران کے ساتھ، جس ملک پہ امریکہ اور اسرائیل نے جنگ مسلط کی ہے اس بارڈر پہ ہم پڑے ہیں۔ پاکستان نے اپنا HQ-9 سسٹم اور دفاعی نظام مکمل طور پہ بارڈر پہ اس بارڈر کو کور کیا ہوا ہے، اور ہر قسم کے حالات کے لیے پاکستان الرٹ ہے۔ مگر کوشش کی جائے گی، جب ایران پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر 1-2 میزائل پاکستان کی طرف بھی داغے جا سکتے ہیں، وہ دیکھیں گے ان چیزوں کو، اس کے لیے پاکستان مکمل طور پہ الرٹ ہے۔ یہ کوئی بھی کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان بھی اس جنگ میں کود جائے۔ مسلم ممالک کو اس جنگ میں کودنے کے لیے اپنی کوشش امریکہ اور اسرائیل کر رہا ہے، اسپیشلی اسرائیل کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے۔ ان کا جو خبریں بھی مختلف خبریں آتی ہیں کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ ترکی ہے اور پاکستان ہے۔ پہلے تو ناظرین کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے سعودی عرب اس جنگ میں آئے، تاکہ سعودی عرب کے جنگ میں آنے کے ساتھ پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے تو پاکستان بھی اس میں کود جائے گا۔ وہ کوشش پاکستان کی حکمت عملی سے ناکام بنا دی گئی، اب آگے کوشش کی جا رہی ہے، تو پاکستان کو بڑا احتیاط کرنا پڑے گا۔ پاکستان کی فی الحال جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہترین چل رہی ہے، بلکہ اپنی ایک پیک پہ چل رہی ہے۔ آپ کے چین کے ساتھ اچھے تعلقات، آپ کے امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات، آپ نے اس جنگ میں جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اور آپ کا دفاعی معاہدہ سعودی عرب کے ساتھ ہے، اس کے باوجود آپ نے اپنے آپ کو بچا رکھا ہے، اور دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے جنہوں نے پہلے کنڈیم کیا ہے ایران پہ اس حملے کو، اور ساتھ ہی عرب ممالک پہ جو ایران کے حملے ہیں اس کو بھی پاکستان نے کنڈیم کیا ہے۔ وہ پاکستان، آپ اسے کہہ لیں کہ پاکستان کی دگلی پالیسی ہے، مگر پاکستان ایک ایسے دوراہے پہ کھڑا ہے کہ پاکستان کو وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا چاہیے تھا جو پاکستان نے کیا ہے۔ پاکستان وہی راستے پہ چلا ہے جو چلنے کے قابل تھا۔ اس جنگ میں بلا وجہ کودنا پاکستان کے لیے انتہائی خطرہ تھا، اور دشمن بھی چاہ رہا تھا کہ پاکستان کسی طریقے سے اس جنگ میں آئے، اور آگے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ آگے بھی یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ پاکستان کو اس جنگ میں دھکیل کے لے کے آئیں، تاکہ یہ جنگ مزید آگے جائے، اور ایک اسلامی ملک جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے وہ اس جنگ کو مزید پھیلائے۔ تو اسرائیل کی تو خواہش ہو سکتی ہے، مگر پاکستان بڑے تدبر سے اور بڑے احتیاط سے کام لے رہا ہے، اور پاکستان کو بلا وجہ پرائی جنگ میں کودنا بھی نہیں چاہیے۔ اور پاکستان نے ناظرین پہلے بھی بڑی مشکلات صحیح ہیں، اور اس ٹائم پہ پاکستان کی معاشی مشکلات اس حد تک خراب ہیں کہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ 2 ارب ڈالر اگر متحدہ عرب اور امارات نکال لیتا ہے، اور 3 ارب ڈالر سعودی عرب اگر نکال لیتا ہے، تو پھر ہم واپس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں وہی جو پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہماری معاشی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کو یہ ایٹمی طاقت نے ہی اب تک بچایا ہوا ہے، اور پاکستان کی فضائیہ نے اور پاکستان کی آرمی نے دنیا بھر میں بھارت کے ساتھ محدود جنگ کرنے کے بعد جو سال 2025 مئی میں ہم نے کی، 4-4.5 گھنٹے میں ہی دنیا کی چوتھی بڑی آرمی کو پاکستان نے فضائیہ کو چت کیا۔ اس کے بعد پاکستان کا ایک ریپو بنا، ایک بڑا نام بنا، اور پاکستان کی جو عزت تھی اس میں وقار میں اور عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔